प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिका की, जहां 597 दिन लंबी इंतखाबी मुहिम के बाद आखिरकार आज लोग हिलरी क्लिंटन या डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका का सदर मुंतखब करेंगे। CNN के पोल ऑफ पोल्स और न्यूयॉर्क टाइम्स के अपशॉट पोल के मुताबिक हिलरी क्लिंटन को डोनाल्ड ट्रंप पर 4 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल है, मगर माहिरीन का कहना है कि टर्न आउट इस इंतखाब के नतीजे को तय करेगी। उसके बाद कुछ बात डॉन अखबार की उस खबर की, जिसकी तहकीकात के लिए हुकूमत ने रिटायर्ड जज आमिर रजा खान की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमेटी को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हुकूमती कमेटी के मेंबरान और सरबराह शरीफ खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। और आखिर में कुछ बात पाक चीन इक्तिसादी राहदारी की, जिसके मगरबी रूट पर काम को यकीनी बनाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर असद कैसर ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू किया। पिटीशंस में मौक़िफ़ ये लिया गया है कि 28 मई 2015 को वजीर आजम ने कहा था कि मगरबी रूट पर काम उतनी ही तेजी से होगा जितना मशरकी रूट पर। अदालत से इस्तदा ये की गई है कि हुकूमत को इस सिलसिले में अहकामात जारी किए जाएं। पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ गुलमीने सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060227 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं। जैसे ही आपको कनेक्ट किया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं तो हमारा ट्विटर हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं @bolbolpakistan@dawnnews.tv। लो गुलमीने, बात यह है कि जो तुमने फहरिस्त बनाई थी वो सारी अथल बथल हो जाती। हुआ ये कि आप जब इस यानी प्रोग्राम की तैयारी के लिए गई हुई थी तो मुझे भारत से एक दो दोस्तों का को 7:20 7:25 पर उनका मैसेज आया एमरजेंसी, और उन्होंने कहा कि जी हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज कौम से ख़िताब कर रहे हैं। अच्छा, कौम से ये अचानक ख़िताब वाली बात यूँ नहीं होती। और मेरा माथा जो है और ठिनका कि मुझे मेरी सोर्सेज ने ये भी बताया कि ये तकरीर करने से पहले मौसूफ ने अपनी काबीना से तो एक यानी की है मुशावरत, लेकिन क्या काबीना का इजलास हुआ बाकायदा तौर पे? ओके, वो तो हुई लेकिन साथ ही उन्होंने सर्विसेज चीफ्स, उससे मैंने कहा अरे भाई, क्योंकि मेरे जहन में एक बात बड़ी क्लियर है जिसका मैं अक्सर बोल पाकिस्तान में इजहार करता रहता हूँ कि मुझे खदशा है कि जैसे जैसे सर्दियाँ शदीद होंगी तो बर्फ़बारी के मौसम का फ़ायदा उठाते हुए नरेंद्र मोदी जो है किसी न किसी तरह मकबूजा कश्मीर में गवर्नर्स रूल लगाने की कोशिश करेगा। ठीक, कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट की जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी एक कोएलिशन गवर्नमेंट है कि वो महबूबा जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर उसने मखलूत हुकूमत बना रखी है कि वो खुद इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हो जाए, और अगर ऐसा ना हो पाए तो फिर आई थिंक वो बर्फ़बारी के इस मौसम का फ़ायदा उठाते हुए एक फुल थ्रॉटल्ड मिलिट्री कोई वहाँ पे एक्शन की। तो ईमानदारी की बात है कि फौरी तौर पर मेरे जहन में ये आया कि यार ये कहीं वो वाक़या तो नहीं हो गया जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि वो वाक़या होने की गुंजाइश इसलिए बन रही थी कि हमारे टेलीविज़न समेत तमाम दुनिया का इस वक्त सहाफ़त जो है वो अमेरिकी इलेक्शन पे जी, और आप भी ज़ाहिर है आपकी हेडलाइन भी वही है सबसे बड़ी आज, और आप तो वैसे भी 4 महीने से मर रही हैं कि आप खिताब कर सकें बिटवीन यू एंड नरेंद्र मोदी मौका आज तक नहीं मिला वैसे दुनिया को साबित आप कर सके कि आपने वहाँ पे तालीम भी हासिल की है और अमेरिका को आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं। और कम से कम एक मौजू ऐसा है जिस पर नुसरत जावेद के पास नहीं, ऐसी बात नहीं, पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है इसमें, कोई मैं अकेली तो नहीं हूँ, ये कोई बड़ी खास बात नहीं, लेकिन मैंने जो तकरीर अब से 5 मिनट पहले तक सुनी है उसमें मौसूफ क्या कह रहे थे, फोकस जो है नरेंद्र मोदी का वो सारे का सारा अपनी लोकल इकोनॉमिक सिचुएशन रही है। उसने ये दावा किया है कि जी भारत में गुर्बत का और जो इकोनॉमिक टेक ऑफ नहीं हो रहा उसका एक बहुत बड़ा सबब जो है वो काला धन है। अच्छा, ओके, अब काले धन ही के रेफरेंस में उसने एक हवाले से हमारा तस्करा किया है कि बकौल उसके
کہ 500 اور 1000 روپے کے جو نوٹ بھارت میں استعمال ہو رہے ہیں وہ بقول اس نے لفظ استعمال کیا سیما پار، یعنی کہ سرحد پار سے وہ آ کے تو ان کو ہماری اکانومی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ نصرت صاحب میں نے پاکستان میں یقین کریں کبھی بھارت کا نوٹ نہیں دیکھا، مطلب کیا مطلب کیا مقصد تھا نریندر مودی کا؟ یہ کہ یہاں یا کسی اور جگہ چھاپ کر تو ان کو انڈین اکانومی میں انجیکٹ کیا جاتا ہے۔ وہ بھی ہمارا قصور ہے بھائی، یہ ان کا یہ آج کا نہیں ہے، یہ ان کی 10-12 سال سے وہ ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ اور خاص طور پر بھارت یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی کرنسی جو اس طرح کی ان کے وہاں انجیکٹ ہوتی ہے اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ یعنی جو کانڈویٹ ہے وہ نیپال کے ذریعے جاتی ہے۔ میں جب بھی بہت دفعہ بھارت جب جاؤں تو ایز پاکستانی جب میں 500 روپے کا نوٹ دیتا ہوں تو وہ روک دیتے ہیں۔ 8-9 مرتبہ میرے ساتھ دکانوں پر یہ ہوا کہ انہوں نے سٹاپ کیا اور انہوں نے ڈبل چیک کیا اور یہ کیا۔ اس میں پھر کوشش یہ ہوتی ہے، جو بھی ہمارے دوست جب جایا کرتے تھے بھارت تو میں انہیں کہا کرتا تھا کہ بھیا آپ 500 کے نوٹ مت لیجئے، یو ول بی ان ٹربل۔ اینی وے، تو ابھی تک جو ایمرجنسی کی صورتحال ان کی تقریر میں نظر آئی، جس سے مجھے ذرا سائے آف ریلیف ہوا کہ وہ سارا ایشو جو ہے وہ ڈومیسٹک ہے۔ آج رات بھارت کے وقت انصار 12 بجے ان کے جو 500 روپے اور 1000 روپے کے نوٹ ہیں وہ قابل استعمال نہیں۔ اچھا، وہ ریپلیس کر رہے ہیں اپنے نوٹ کو؟ وہ ان کو پھر وہ 1 مہینے کے پروسیس میں کریں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بھی نہیں بی بی، یہ بہت ایمرجنسی کی صورتحال میں کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستان نے یہ قدم جو ہے 1971 میں اٹھایا تھا، جب وہ جنگ اور ایسٹ پاکستان کا سرنڈر، تو بہت سارے لوگ وہاں سے جو ہے وہ تھیلے نہیں بلکہ بوریاں بھر بھر کے پاکستان کی کرنسی کے لا رہے تھے یہاں پر، تو اس کو روکنے کے لیے خیر اینی وے جتنی تقریر میں نے سنی اور چونکہ موصوف کا سارا فوکس یہ تھا تو آئی وڈ پریفر ٹو بلیو سیفلی کہ موصوف کی جو تقریر تھی وہ ساری کی ساری ڈومیسٹک ڈریون تھی، اس کا ٹارگٹ اکانومی تھی، اس میں ٹھیک ہے یہ چلتے چلتے کچھ ذکر ہمارا بھی ہو گیا تو وہ اتنی بری خبر نہیں ہوئی جتنی میں ایک دم سے الرٹ ہو گیا تھا، اللہ ہو گیا تھا۔ اینی وے، لیکن اس کے ساتھ آپ کا وہی امریکہ والی بات پہ ضرور آئیں گے، آپ کا حکم ہے اور آپ کو سننا بہت ضروری ہے اس معاملے میں۔ میں صرف ایک بات جو ہے وہ ضرور کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک جماعت جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کا کون سا بندہ کیا بات کرے تو میں یہ سمجھوں کہ یار یہی پالیسی ہے۔ اصولی طور پر تو ظاہر ہے جو خان صاحب کہتے ہیں ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اس کنفیوژن کی وجہ یہ ہے خیر وہ بھی کانٹرڈکٹ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو اکثر، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے جو اس معاملے میں بہت زیادہ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، جو ہم سے ڈائریکٹ ایک حوالے سے کنسرن ہے کہ وہ سیرل المیڈا کی جو سٹوری ہے اس کے بارے میں بالآخر کل حکومت نے یہ کہا کہ جی ایک کمیٹی فارم ہو گئی ہے جس کے سربراہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق جج جسٹس عامر رضا خان صاحب ریٹائرڈ ہوں گے۔ چلے وہ جب اناؤنسمنٹ ہوئی تو حامد میر کا پروگرام ہو رہا تھا جیو ٹیلی ویژن پہ 8 بجے کل، جس میں حامد خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کی طرف سے سپریم کورٹ میں نواز شریف کی تلاشی لینے گئے ہیں، بالکل صحیح ہے، یعنی پیناما پیپرز کے حوالے سے، تو عامر رضا صاحب کا جب وہ ذکر آیا کہ جی یہ کمیٹی بنی ہے اور آپ کے وقت کیا خیال ہے، تو عامر صاحب نے جو کہا وہ سن لیجئے پہلے۔ حامد خان بیلنسڈ اور روشن خیال انسان ہے، ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ ریپروگریسو سوچ رکھنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ تو بڑے اچھے انسان ہیں، بہت معقول انسان ہیں اور وغیرہ وغیرہ۔ اب میں نے کہا چلو جی ویری گڈ، ویل ڈن، کہ حامد خان جو خود وکیل ہیں وہ ایک ریٹائرڈ جج کے بارے میں کسی زمانے میں، کچھ تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی شاید اسی کارپوریشن میں رہے جس میں، خیر اینی وے، لیکن اچھے الفاظ میں کہا۔ میں مطمئن ہو گیا تو رات 11:47 پر ایک دم سے نعیم الحق صاحب جو کہ ترجمان ہیں، ان کا یہ ٹویٹ آیا، نواز اپوائنٹس فادر آف ہز امپلائی اینڈ ہز
2013 nominee for CM Punjab as head of commission to investigate dawn leaks from his own office. ٹھیک مطلب عام ہمارے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہ نعیم صاحب نے دعویٰ یہ کیا کہ نواز شریف نے اپنے ایک ملازم یہ ہے کہ غالباً ان کی بیٹی جو ہیں ان کے شریف ہاسپٹل میں ڈاکٹر ہیں عامر رضا صاحب، تو اپنے ایک امپلائی کے باپ کو اور اس شخص کو جو یہ 2013 میں پنجاب کا قائم مقام وزیر اعلیٰ الیکشن کروانے کے لیے بنوانا چاہ رہے تھے، اس کو ہیڈ آف کمیشن بنایا ہے ٹو انویسٹیگیٹ ڈان لیکس، جو بقول نعیم صاحب کے فرام ہز اون آفس، یعنی جو ان کے اپنے دفتر سے لیک ہوئی تھی. چلیں یہاں پر ان کی تسلی نہیں ہوئی تو 10 منٹ بعد کوئی تقریباً انہوں نے 11:54 پر ایک اور پتھر پھینکا اور کہا کہ نواز کی ترجیح ہوتی ہے لا آف رولرز ٹو رول آف لا، یعنی وہ حکمرانوں کی حکمرانی کو قانون کی حکمرانی پر ترجیح دیتے ہیں. اور انہوں نے ایک جانبدارانہ اور ایک متعصب اپوائنٹمنٹ کر کے، یعنی عامر رضا کی، انہوں نے ڈان لیک کے بارے میں جو تفتیش و تحقیق ہونی تھی اس کو کمپرومائز، یعنی اس پہ متاثر اور اس کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اور این ادر اٹیمپٹ، یعنی یہ ایک اور کوشش ہے بائی نواز شریف ٹو ہوڈونگ اسٹیٹ، مطلب کہ یعنی ریاست پاکستان کو چکمہ دینے کی، پاکستان کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے شخص کی ایک اور کوشش انہوں نے قرار دیا. میں نے کہا بھائی یہ تو آفیشیل ہے. پھر میں نے وہ باقی ادھر ادھر سے پتہ کیا، پتہ چلا کہ جی ان کے بارے میں بہت سوشل میڈیا خان صاحب شاید جانتے ہوں گے، صاحب کو اس لیے کہہ رہے تھے وہ کہ اچھے آدمی ہیں شاید. نہیں لیکن وہ تو اب تو کوئی حیثیت نہ رہی نا، کیونکہ آج صبح پھر میٹنگ ہوئی ہے بنی گالہ میں، انہوں نے اجلاس کیا اور 1:27 پر مسترد کر دیا انہوں نے. جہانگیر خان ترین جو کہیں تو منصور کے پردے میں وہی بول رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا وی، یعنی میں نہیں، وی یعنی پی ٹی آئی کے طور پر انہوں نے کہا کہ ہم وفاقی حکومت کے بنائے ہوئے اس شام کھوکھلے کمیشن کو ڈان سٹوری کے بارے میں اور مسترد کرتے ہیں، کیونکہ ان کی دانش میں، یعنی جہانگیر ترین صاحب کے خیال میں، اس کا مقصد جو ہے انکوائری کرنا نہیں ہے، تحقیق اور تلاشی کرنا نہیں ہے، بلکہ معافی تلافی کا بندوبست کرنا ہے. اور تعصب بالکل واضح ہے، ساتھ ہی بریک ہو گیا. اب اس کے بارے میں ایک دو باتیں کر کے پھر امریکہ کی بات کریں. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف نے جو کمیٹی حکومت نے بنائی ہے وہ مسترد کر دی ہے، اس کا کیوں انہوں نے ایسے کیا، کیا تعلق ہے ان کا، اس پہ بات کریں گے آفٹر دا بریک. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو تو لکھ کے ضرور بھیجیں. اچھا بھی بات یہ ہے کہ اس سٹوری کے میرٹ کے بارے میں ہرگز اس وقت نہیں کسی بحث میں نہیں رچنا چاہتا. 6 اکتوبر کو چھپی، حکومت نے 1 نہیں 3 تردیدیں اس کی جاری کی. اس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یہ من گھڑت خبر ہے. اگر من گھڑت خبر ہے تو پھر لیک کہاں سے ڈھونڈی جا رہی ہے؟ صحیح ہے. بہرحال وہ جانے، ان کا کام جانے. اس پہ بہت ایک لمبی چوڑی کہانی بنی، کافی دن تک چلتا ہے. اور جمہوری حکومت ہونے کی دعوے دار حکومت نے پاکستان کے تیسری مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے والے شخص نے، جس کو جمہوریت جو کہ آزاد صحافت کے بغیر نہیں ہوتی ہے، اس نے یہ اعزاز حاصل کیا کہ انہوں نے اپنے وزیر اطلاعات کو برطرف کیا کس جرم میں، کہ اس نے روکا نہیں خبر، کہ وہ ایک خبر رکوا نہ پائے. یہ بھی ایک تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہوگا، ایک تاریخی واقعہ جس کو گینیز بک آف ریکارڈ میں آنا چاہیے. شاید نارتھ کوریا میں تو وہاں کے وزیر اطلاعات اس وجہ سے پھانسی بھی لگتے رہے ہوں گے، لیکن نام نہاد خود کو جمہوری حکومت کہنے والی حکومت میں شاید یہ پہلا واقعہ ہوگا. تو یہ ثابت کرتے کہ انہوں نے ریلیک کی تھی تو کوئی بات بھی ہوتی نا نصرت صاحب. ٹھیک ہے نا. اچھا، اب دوسرا اس کے بعد جو میرا قصہ ہے، جو میں اس دن سے بھی کہتا رہا ہوں کہ اس خبر کی
मैं उसके मेरिट में नहीं उलझ रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा तकलीफ शहबाज शरीफ साहब को हुई थी। हाँ, ठीक है, क्यों कि उस खबर की वजह से तासुर कुछ इस तरह का मिला कि शहबाज शरीफ साहब, जिनके बारे में सोचा जाता है कि वो बहुत बड़े ब्रिज हैं, उनके भाई बोंगियां मारते रहते हैं और नाराज करते हैं, और वो जाके कहता है जादव जी पायल जादव, ठीक है वो। और जाहिर है कि एक इदारे के सरबराह को भी उस मामले पे कोई यानी कि गुस्सा आया, उनका भी नाराज होना अपनी जगह शायद दुरुस्त होगा। एनीवे, अब जब तरदीद हो गई और कह दिया गया मनगढ़ंत है, तो बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए था, वो ख़त्म तो नहीं हुई बॉस। उसके बाद फिर कोर कमांडर मीटिंग से हुआ, उस पर तशवीश का इजहार हो गया। उसके बाद फिर इसहाक डार साहब, चौधरी निसार साहब, चीफ मिनिस्टर साहब जाकर मिले, ब्रीफिंग की उन्होंने आर्मी चीफ साहब से, वहाँ पे फैसला हुआ जी एक कमेटी बनेगी। उसके बाद चौधरी निसार अली खान साहब वो आते जाते रहे लाहौर, फलाना फलाना ये करने के बाद कल उन्होंने इस कमेटी का, अब ये सारा जो आनिया जानिया थी चौधरी निसार अली खान साहब मोहतरम वज़ीर दाखिला की, उसके बाद मैं ये फ़र्ज़ करने में हक़ बेजानिब था कि ये जो कमेटी की फॉर्मेशन है, ये फॉर्मेशन और इसके सरबराह समेत मुतल्लिका लोगों को जिन्होंने तशवीश का इजहार किया था एतमाद में लिया होगा। ठीक है, ओके। अब कल से ये चल रहा है और अब क्लियरली ये तहरीक इंसाफ ने बाकायदा मुतालिबा कर दिया है कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसका हेड मुकर्रर करेंगे। ठीक, होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही ये कल रात को ट्वीट आई नईमुल हक साहब की, तो चौधरी निसार अली खान साहब जो माशाल्लाह अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते पाए जाते हैं, बोलते हैं और काफ़ी बोलते हैं और बोलते चले जाते हैं, उनके दफ्तर से एक 3 रुकनी यानी 3 लाइन की एक 3 सत्री एक आ सकती थी कि हमने 1 महीना इसी लगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड हमने लिया, या ऑन बोर्ड, राइट, बिल्कुल ठीक है। अब या तो ये है कि चौधरी साहब तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड न ले पाए, तो एक और खिफ़त का सामना कि भैया आप फिर 1 महीने से क्या कर रहे थे भाई, पता नहीं वाकई। अब दूसरी बात ये है कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कैसे हाथ हो गया, कैसे स्टेट को हुडविंग कर दिया। इसमें दो इदारों के नुमाइंदे होंगे, मिलिट्री इंटेलिजेंस ISPR, अगर उनके पास कोई इत्तलात हैं, कोई इंफॉर्मेशन है और उसकी बुनियाद पर वो एफिडेविट जमा करके कह सकते हैं कि हम मुंदरजा झेल बुनियादों पर हमें शुबा है कि फुला आदमी के जरिए फुला ने ये लीक की। अब उसको फिर एविडेंस ही तस्वीर, क्या उसको ये आमर रजा खा जाएंगे, चबा जाएंगे उसको, अगर वो दोनों हजरात ये कहेंगे इट विल बी अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। आपको याद है जब मेमो गेट हुआ था, तो ये भी इस मुल्क में हुआ है। पाकिस्तान के उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कियानी साहब और उस वक्त के ISI चीफ जनरल पाशा साहब ने एफिडेविट दिए थे। यस, बिल्कुल, बल्कि उस पे भी वो हुई थी कि कैसे जाएंगे और कहाँ से जमा होंगे। नहीं बीबी, हुए थे, नहीं, मगर उन्होंने जमा किए थे और ये हुए। और उसके बाद मकाफात अमल ये था कि उस वक्त ये काम करवाने वाले नवाज शरीफ खुद थे। यस, वो कोर्ट आए थे। अब आप अपने जाल में, तो मैं इस हवाले से तो खुश हूँ कि भाई जैसी करनी वैसे भुगतो भी। 12 ब्रेक अब ले लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _ नसर साहब 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट्स और लोगों के क्वेश्चन कमेंट वगैरह आए हैं। एक तो पेशावर से अल्ताफ़ सईद साहब हैं, वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जब कमीशन कोई बनता है तब उसको रिजेक्ट करते हैं और जब उसका कोई ना कोई फाइंडिंग निकलती है तो तब उसको रिजेक्ट करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं। एक और हैं साहब, उन्होंने हमें ट्विटर पर बोला है, फैसल हैं, वो कह रहे हैं कि जी डॉक्टर साहब जो हैं उन्होंने कल ये बात की थी
اور وہ پی ٹی آئی والوں نے اٹھا کے, گریٹ ڈاکٹر صاحب نے یہ ریسرچ کی تھی اور پی ٹی آئی والوں نے اٹھا کے, میرا خیال میں ان کا جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے یہ بات کی تھی, اور پی ٹی آئی والوں نے اٹھا کے اس کو آگے اسی طرح پیش کر دیا. میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا ہے, کیونکہ مجھے بھی بہت سارے لوگوں نے یہ نعیم الحق صاحب کے ٹویٹ سے پہلے یہی بھیج رہے تھے کہ جی وہ شریف ہاسپٹل میں پتہ نہیں کس چیز کی وائس. اچھا, تو یہ سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا, میں بھی اس کا مطلب ہے. میں نے تو میں ان چیزوں کو بھائی میرا میں الطاف سعید صاحب کے سوال کے ساتھ سوری ایڈ کر کے میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے کہ پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دی, کمیٹی انہوں نے کرنی تھی, وہ تو ہر چیز پہ ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں, ان کی پولیٹکس آف ریجیکشن ہے. دیکھیں آپ ان باتوں کو اتنا لائٹلی خدا کے لیے نہ لیں. بات یہ ہے لائک اٹ اور ناٹ, اس وقت عمران خان از ڈکٹیٹنگ دی پولیٹیکل سین. ہاں یس یس, آپ اس کو پسند کریں یا نہ, نہیں کر رہے, صحیح کہہ رہے ہیں. یہی سپریم کورٹ تھا جس نے اس پٹیشن کو علامہ والی کو اس کے رجسٹرار نے کہا کہ جی فروئی ہے. بالکل صحیح بات. اس سے پہلے جب جیسے ہی معاملہ شروع ہوا تھا تو وزیر اعظم صاحب نے جب چٹھی لکھی تھی تو اسی سپریم کورٹ نے کہا کہ جناب ہم تو ٹروتھ لیس کمیشن آپ جانے, آپ کا کام جانے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ پارلیمنٹ نہیں کر پائی. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب ڈٹے رہے, لاہور میں انہوں نے جلسہ کیا, ان کے وکلاء گئے, ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو آرگیو کیا, انہوں نے اپنی ایگو کا مسئلہ بنایا, انہوں نے کہا سارے ایک رجسٹرار نے ہم لوگوں کو کہا ہے کہ ہم فروئی بنیادوں پر. اس کے بعد انہوں نے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا, اپنے پش اپس دکھائے, اور انہوں نے تاریخ تو لگی ہوئی تھی. نہیں عدالت کو لگ رہا تاریخ سے پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا ہے, نہ کریں نا ایسے. اب آپ پسند کریں یا نہ کریں, انیشیٹو عمران خان صاحب کے پاس چلا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس باتوں کو آپ لائٹلی نہ لیں, بات کریں سیاست کی. میں اس کو پسند کروں یا نہ کروں, لیکن تجزیہ اگر کرنا ہے تو اس وقت پاکستان کی سیاست کا انیشیٹو عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ میں لے. اوکے, انیشیٹو تو ٹھیک ہے لیا ٹھیک ہے نا صاحب, لیکن لاک ڈاؤن سے بھی آخرکار کیا نکلا؟ وہ پہلے ہی یوم تشکر منا کے بیٹھے ہوئے, مطلب نکلا تو کچھ بھی نہیں نا ان کے حق میں ابھی تک. ابھی تو آن گوئنگ ہے. آپ لوگوں کا یہی ایک پرابلم ہے, کیا جو بندہ اپنا ایجنڈا ڈکٹیٹ کر رہا ہے, آپ کہہ رہی ہیں نکلا ہی کچھ نہیں. نہیں تو ابھی اچھا چلے ڈکٹیٹ کر رہے ہیں نا, ٹی وی پہ چل رہا ہے یا اس حد تک, مطلب اس سے آگے تو بات نہیں گئی. وزیر اعظم بھی وہیں, اگر ان کا مقصد ہے کہ وہ وزیر اعظم کو چاہتے ہیں کہ وہ, یہ وزیر اعظم کو 2 ٹکے کا کر دیا بھائی. وہ کیا باتیں کر رہی ہیں, اس میں اپنا بھی ایک ہاتھ ہے کہ اپنے آپ کو, نہ وہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں یا ٹرانسپیرنسی نہیں ہے, 10,000 ان کے مسئلے. اگر آپ یہ باتیں کرتی ہیں نا کہ عمران خان کے پاس اس وقت نہیں جی نہیں انیشیٹو نہیں ہے, غلط. نہیں سارا نہیں ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے میرے خیال میں, مطلب یہ میں کہہ رہی ہوں. اب وہ ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں ریاست کے. ٹھیک ہے, نہیں بی بی کیا بات کر رہی ہیں ریاست کے, یہ کیا بات کر رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ریاست کو ہوڈونگ کر رہے ہیں کہ ریاست پاکستان کی ترجمانی, اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی عمران خان صاحب نے اپنے کاندھوں پہ لے لی. اب نواز شریف صاحب کو اپنی بقیہ مدت پوری کرنی ہے تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ رہ گیا. وہ کیا ہے؟ جیسے آج ان کا یار جو مودی ہے, اس نے ایمرجنسی میٹنگ کر کے تو یہ فیصلہ کیا نا, بڑا ہنگامی فیصلہ ہوتا ہے, 500 نہیں اس کو میں لائٹلی نہیں کہہ رہی, انڈین اکانومی کا سائز دیکھو, اور 500 اور 1000 کے کتنے نئے نوٹ چھاپنے یعنی پڑیں گے. اور یہ بھی دیکھو کہ یہ ظاہر ہے یہ چھاپنے کا فیصلہ ایک دن میں تو نہیں ہوا, یہ سارا عمل کتنا سیکریسی میں رہا ہے, کہیں باہر ہوا نہیں لگی. نہیں پھر وہ فیز آؤٹ میں مشکل کام ہے ڈیفینیٹلی, اس خبر کو چھپانا بابا, اس اسکیل پہ نوٹ چھپ رہے ہوں نئے تو بات تو نکل آتی ہے. اینی وے, اب ان کو چاہیے کابینہ کا اجلاس بلائیں, اور کابینہ کا اجلاس بلانے کے بعد ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں کہ آئین کی اس وہ کے مطابق کہ جس میں سپریم کورٹ کو اختیار ہوتا ہے, یعنی کہ یہ باؤنڈ کیا گیا ہے ریاست کے تمام اداروں کو کہ وہ ان کے ساتھ تعاون کرے when need بھی, وہ یہ کہیں کہ جب تک میں وزیر اعظم ہوں, ڈی جی یہ جو FBR ہے, FIA ہے, اور اپنا یہ آپ کا نیب, یہ سارے ادارے جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو جواب دے ہوں گے. نہیں, وائی ناٹ, کیسے کر سکتے ہیں, وائی ناٹ, اپنے سروائیول میں ان کے انٹرسٹ میں ہے. اور چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کہ ججز کی جو کالونی ہے وہاں پر ایک سیف ہاؤس جلدی سے بنوائیں, رات کو وزیر اعظم دفتر سے وہاں پہنچ جائے, راتوں کو لازرا کوٹ پوچھیں لیگ کے میں ہوئی, ہاں بھی کچھ ہوئی ہے تفتیش. صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو سنجیدہ لو, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟
نہیں تو وزیر اعظم اور تو کوئی راستہ نہیں رہا. یہ جس ٹائپ کی بات جس طرف لے جائی جا رہی ہے کہ ہر بات چیف جسٹس کریں, بتلاشی وہ لیں, اب کیا رہ گیا باقی؟ نہیں تو اس دوران یہ نہیں لیکن نہیں کرنا کہ قانون سازی پارلیمان نے کرنی ہے, لیکن پارلیمان سے استعفیٰ نہیں دینا, وہاں سے اپنی تنخواہیں وصول کرتے رہو, واپس بھی آ گئے, اس کے ہاسٹل میں بھی بیٹھے رہو. صحیح ہے. لیکن ہمارے حصے کا کام سپریم کورٹ کرے, چیف جسٹس صاحب کریں, واہ ویری گڈ, ٹھیک ہے نا جی. اب آپ مجھے ایجوکیٹ کیجئے, مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے کیا ایجوکیٹ کروں آپ کو میں, کیا یہ ہلری ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں لوگ بڑا مذاق اڑا رہے ہیں کہ ہمارے جیسے ہیلری کر رہے ہوتے ہیں نا ٹیلی ویژن. کیا ہوتا ہے ہلری ہوتا ہے؟ صاحب آپ کو کیا ہو گیا, آپ کو نہیں پتا, جیسے مطلب مجھ سے پہلے کو آپ ہلری کلنٹن کو دیکھ رہے ہیں اور ان کا سارا کریئر ویریئر, مطلب اچھا تو کیا ہوگا وہاں پہ؟ پتہ نہیں کیا ہوگا, ابھی تو ووٹنگ چل رہی ہے نصرت صاحب, سیدھی سی بات ہے. نہیں تو آپ مجھے ایجوکیٹ کرو. نہیں کیا آپ کیا جاننا چاہتے ہیں, کس چیز پہ ایجوکیٹ کروں؟ کون جیتے گا فرسٹ آف آل؟ اپنی خواہش کو تو چھوڑے. دیکھو نہیں خواہش نہیں ہوتی نا, میری جو خواہش ہے, آپ کی تو خواہش مجھے پتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ, میں سب کے سامنے کھل کے کہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے. تو یہ ایک بات بتائیے, آپ نے اس ریس میں اتنے لیٹ اس اعلان کو کیوں کیا؟ یہ آپ پہلے اگر کر دیتے تو ٹرمپ کے شاید چانس تھوڑا بہتر ہو جاتا. تو یہ تو سراسر الیکشن انفلوئنس کرنے کی کوشش. میں 30 سے 35 سال کی عمر تک اتنا ہی چھچورا تھا جتنا یہ اب 69 سال کی عمر میں. میں بھی ایسی ہی کرتا تھا, اور بلکہ بڑی گرافک پنجابی میں کرتا تھا. تو وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا نا کہ کس عمر تک آپ یہ کام کرتے تھے؟ کوئی یعنی 35 سال, رائٹ. ٹرمپ 70 سال کا ایک آدمی ہے, مطلب اس پہ انہوں نے کہا وہ مطلب ہے کہ دل ہونا چاہیے. تو مجھے تو بھائی اپنا لاہوریا لگا ہے, میں تو چاہتا ہوں. جب انہوں نے یہ بات کی تو وہ 70 سال کے نہیں تھے, اس وقت وہ 59 ایئر اولڈ تھے. 59 ایئر اولڈ بچے تھے وہ, انہوں نے لاکر روم ٹاک. بھائی آج کل وہ نہیں کہتے ہیں 60 is new 40 کو ایکسیٹرا 60 is the new, نہیں 60 is the new 40 prediction. نصرت صاحب وقفے کے بعد, بریک کا ٹائم آ گیا, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جو واپس آتے ہیں تو امریکی الیکشن ابھی ہو رہا ہے, پولنگ جاری ہے, اور میرے خیال میں کل صبح تک کچھ پتہ چل جائے گا کہ کون جیت رہا ہے. وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان. اچھا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو جیسے تمہیں ایماندارانہ انداز میں بتا دیا کہ مجھے تو ٹرمپ خان اپنا لاہوریا لگتا ہے, اس لیے پسند ہے. دوسرا مجھے براڈلی اس لیے پسند ہے ٹرمپ خان اوہو اپنا لاہوری. چلو جی خواجہ ٹرمپ کہہ لو, جو بھی لاہور کا مطلب کوئی بھی مطلب کیا ہے. 270 الیکٹورل کالج ووٹ لے گا نہیں لے گا, نصرت صاحب یہ بتائیں. بھائی میں اس کے بارے میں ایوری باڈی سیئنگ کلوز. میں نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً ہر پاکستانی جو ہے یا پاکستانیوں کی بے تحاشا کوئی سیٹ پہ پڑی ہوئی کہ پاکستان کے لیے کیا چیز زیادہ اچھی ہے. بھائی ہلری کلنٹن وہ کر رہے ہیں, اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو, ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہیں نہیں اس میں زیادہ برائی آئے گی. اور اگر یعنی ہلری آئیں تو شاید اور برے اس لیے ہوں گے کیونکہ وہ وزیر خارجہ رہی ہے, اس سے پہلے کلنٹن کی بیوی رہی ہے, اور اس نے اپنی جو کتاب لکھی ہے اس دوران, اس میں انہوں نے 3-4 چیپٹرز جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں لکھی. ویسے نصرت صاحب لیکن اس دفعہ تو پاکستان ایجنڈے پہ ہی نہیں تھا ان کے پوری الیکشن میں. اٹ واز ناٹ ایون آن, نہ افغانستان نہ پاکستان. کتنی یہ ایک ان کے ایجنڈے پہ تو نہیں تھا, 2012 میں تو تھا اس دفعہ. امریکہ کی ریاست تو اپنی جگہ ہے. ہاں وہ تو بالکل, اور وہ کوئی بھی بنے ان کا صدر, وہ ان کے انٹرسٹ بھی اپنی جگہ ڈیفینیٹلی وہ وہی رہیں گے, چاہے صدر کوئی بھی ہو, چاہے وہ ٹرمپ. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ٹرمپ کا شاید اپنا خواجہ ٹرمپ خان ہمارے لیے ابھی پتہ نہیں کس چیز پہ آپ بیس کر کے کہہ رہے ہیں کہ خواجہ ٹرمپ خان صاحب جو ہیں وہ شاید نہیں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں. نہیں مجھے لاہوریا اپنا لگتا ہے. صاحب آپ لاہوریوں کی بے عزتی کر رہے ہیں, وہ کوئی لاہوریا ایسا نہیں ہے, کیا بات کریں. ہم سارے جھوٹ بول رہے ہوں اگر ہم سارے دل میں کڑا ہوئے. تم مجھے بتاؤ پنجابی میل ہو ڈزنٹ لائک. اچھا تو ایک بات ہے نا, اگر جب یہ سب ہوا, اگر ایسی کوئی سن لے یہ بات کرتے ہوئے تو بندہ کہہ دیتا ہے سوری, یہ نہیں کہتا کہ لاکر روم ہے یہ ہے وہ ہے, یہ ہوتا ہے. یہ تو اب یہ ہے کہ میں تو بھائی. اور دوسرا ہر لاہوری امریکی صدر کے لیے انتخاب نہیں لڑ رہا ہوتا. شاید کوئی سیاستدان ایسی بات کرتے تو ہم بھی شور میں دوجا لائن لگ گیا عمران خان, اور کیا چاہیے نواز شریف پہلے یہ دوسرے زبان. نواز شریف ایسی باتیں ویسے نصرت صاحب اب کبھی مائک پہ ہاٹ مائک پہ پکڑے تو نہیں گئے کرتے ہوئے, یہ تو آپ دیکھیں نا سافٹ اسپوکن آدمی ہے, یہ بات تو نہیں یہ ان کا ڈیفینیٹلی وہ کبھی میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستانیوں کی اکثریت, آپ کا تو سمجھ میں آتا ہے, آپ
نہیں مجھے کیا میں تو اس لیے دیکھ رہی ہوں کہ نصرت صاحب دنیا ساری دیکھ رہی ہے, صرف کوئی میں نہیں ہوں, اور میں پاکستان کے حوالے سے بالکل آپ کی ہلری کی محبت میں کہتا ہوں وہ سمجھ میں آتی ہے. ہلری کی محبت. السلام علیکم. ہاں خاتون ہے. ہلو السلام علیکم جی. جی جی جناب کراچی سے آپ بات کر رہے ہیں, فرمائیے. آپ کا ٹیلی ویژن کھلا ہے, بند کریں جناب, یہ ان کا ٹیلی فون روک دیں. نو وے, زیرو ٹالرنس. میں بار بار کہے جاتا ہوں, میں اپنا وقت نہیں ضائع کر سکتا اس طرح. اچھا ایسا ہے نصرت صاحب کے 270 الیکٹورل کالج کے ووٹ لینے ہیں ہلری نے, جیسے آپ کو پتا ہے, اور حالات اس وقت یہ ہیں کہ جو ہلری کلنٹن جن سٹیٹس میں ان کی فی الحال برتری ہے, جو جو لوگ زیادہ تر ڈیموکریٹک پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں ان میں وہ فی الحال ٹھیک جا رہی ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس 6 راستے ہیں الگ جس سے وہ 270 پہ پہنچ سکتے ہیں. ہلری کلنٹن صاحبہ کہتی ہیں کہ ایسا نہیں ہے, وہ 6 راستے ہیں جدھر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بلاک کر سکتی ہیں. جتنے پول ہیں زیادہ تر جو کنونشنل وزڈم, وہ سب غلط بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اگر ہلری کلنٹن وہ سٹیٹس جیت جاتی ہیں, وہ ریاستوں میں جیت جاتی ہیں جو عمومی طور پہ لوگ ڈیموکریٹس ہیں, وہ پھر لے جائیں گی 270 ووٹ. ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی نہ کوئی ایسا سٹیٹ اپنی طرف کرنا پڑے گا جس میں نارملی ڈیموکریٹس جیتتے ہیں. یہ فی الحال یہ صورتحال ہے, ابھی ووٹنگ چل رہی ہے, ہمیں کل صبح تک کچھ زیادہ بہتر ایک اندازہ ہوگا. رات کو ایکچولی لیٹ نائٹ ویل بی ایبل ٹو ٹیل کہ کیا ہو رہا ہے. جو یہ خیال تھا تم امریکہ کی جتنی ماہر مجھے آج اتنی تعلیم دو گی. نہیں تو ہسپینک ووٹرز جو ہیں, سلیپنگ جائنٹ انہیں کہا جاتا ہے ہمیشہ سے, کہ وہ لوگ اگر کبھی اکٹھے ہو کے ایک کینڈیڈیٹ کو ووٹ کر دیں تو مکمل الیکشن کا جو نتیجہ ہے وہ بدل سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے ہی دن ویسے اطلاع یہ بات پتا ہے کہ اس دفعہ وہاں پہ جن کو ریاستیں کہتے ہیں یعنی صوبائی حکومتوں نے جان بوجھ کر یہ اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے کہ بہت سارے امیگرینٹس جو ہیں وہ ووٹ کر سکتے ہیں ہلری کے لیے, ان کے ووٹ نہیں بننے دیے. بالکل, اور بہت سارے لوگوں کے اسٹیشن انہوں نے دور کر دیے ہیں. اس کو کہتے ہیں ووٹر ڈس انفرینچائزمنٹ, آپ اردو میں بہتر بتا سکیں گے کہ کیا کہتے ہیں. سارے لوگوں کے لیے ووٹ کرنا بہت مشکل کر دیا ہے. وہ لوگ جو ان کو لگتا ہے کہ وہ ہلری کو ووٹ کریں گے, چاہے وہ افریقن امریکن. میرا حلقہ یہاں ہے, مجھے ووٹ ڈالنے فیض آباد جانا پڑ رہا ہے, یا اگر F8 میں رہتے ہو تو وہ اس کو کر دیا. اچھا نہیں, ارلی ووٹنگ جو پہلے بھی ہو جاتی ہے, یہ بھی ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا, وہاں ہوتی, اس سے بھی بہت فرق پڑا ہے. کیونکہ جو اور خالی بات یہیں تک محدود نہیں رہی, بلکہ ہمارے جیسے لگے FBI والے نے بھی آخر پہ کام دکھا دیا. ویسے ریپبلکن تھا نا وہ, پتہ تو یہی بات ہے. کیسا چکر چلایا اس نے ٹک کر کے. ہاں, اور پھر ایک دم ہلری کلنٹن جو ڈبل ڈیجٹ کر دی ڈزن کر کے. یس باس, اس نے کی, اور ہلری کلنٹن ڈبل ڈیجٹ کی لیڈ تھی اس وقت ان کی, اور وہ خاصی حد تک کم ہو گئی. اور اس کے بعد آخری دن پہ انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ٹھیک ہے. پھر آپ کلوزنگ کر لیں تو کل تو آپ پوری تقریر آپ کیجئے گا, مجھے بتائیے گا کہ کون. اب مزید اب دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے. میں آپ سے تعلیم حاصل کرنا کل چاہوں گا. صاحب آپ بہت ہی فنی آدمی ہیں, میں کیا بولوں اس پہ. اب ہم کلوز کرتے ہیں, کل جب ہم آئیں گے تو میرے خیال میں امریکہ کا ایک نیا صدر ہوگا, ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ کون ہے. بہرحال کل تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. امریکہ کی صدر نہیں کہا تم نے. نہیں ابھی نہیں پتا ہمیں کہ